कैमरा खोलिए, टर्न ऑन करे। दानियाल, हारून, अहमद जी, बेटा इसको खोल के रखे ताकि आप मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हैं। आप यू आर अ न्यू स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। हमने पिछली दफा पढ़ा था परिस्तान की शहजादी, जिसका मैंने आपको सारे डिफिकल्ट वर्ड्स और काम भी पहले भेज दिया था, तो उम्मीद है वो सब आप लोगों ने कर लिया होगा, याद भी कर लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे उर्दू अदब में ईद उल फितर। ये मजमून है जो कि डॉक्टर वहीद कुरैशी का लिखा हुआ है। डॉक्टर वहीद कुरैशी जो थे मियाँ वाली में पैदा हुए और 1925 में पैदा हुए और 2009 में इनकी वफात हुई। आप उर्दू और फारसी ज़बानो अदब के एक अहम मुहक्किक और नक़ाद थे। उनका ज़्यादातर सरमाया अदब तनकीदी खुतब पर मुश्तमिल है। अगरचे वो उर्दू और फारसी में शेर भी कहते थे, लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत एक मुहक्किक और नक़ाद की है। उनके इल्मी और अदबी कारनामों पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमग़ा बराए हुस्ने कारकर्दगी और सदारती इकबाल अवार्ड से नवाजा। उर्दू अदब में ईद उल फितर, यानी कि उर्दू अदब में पुराने ज़माने से लेके उन्होंने जब उर्दू का बरसगीर पाको हिंद में जब उर्दू के राइज हुए, उस वक्त से वो ईद उल फितर का जो त्यौहार है वो किस तरीके से यहाँ मनाया जाता है था और कैसे लोग उस मौके पर क्या कुछ किया करते थे। उर्दू की गजलिया शायरी में ईद का चांद, हलालो अबरू, महबूब से रोजे ईद की मुलाकातें और उसके मुतालिकात ही अहम रहे। यानी कि गजलिया शायरी में, गजल में जब शायरी करते थे शायर हजरात, तो उनकी शायरी का टॉपिक जो था वो ईद या ईद का चांद या महबूब की आंखें और उनसे महबूब से ईद के रोज मुलाकातें ही एक अहम मौजू हुआ करता था। लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब उर्दू शायरी की हदूद में वुसअत पैदा हुई, यानी कि जब 1857 की जंग आज़ादी हुई तो उर्दू शायरी में ज़रा फैलाव पैदा हुआ और नज़्मों की तरफ तवज्जो तेज हो गई, तो ईद के मौजू में भी इशाराती और अलामती इम्कानात ज़्यादा उजागर हुए, नुमायां हुए। तो ईद के उन्वान में भी हर दौर के शोरा ने इशाराती और अलामती जो चीजें थी उनको ज्यादा नुमायां किया और उर्दू शायरी को 1857 के बाद मिली एहसासात की तर्जुमानी का वसीला भी बनाया गया। मिली एहसासात क्या होते हैं? कौम के एहसासात की तर्जुमानी जो कि अशार के जरिए की गई थी, उसका भी ये शायरी को जरिया बनाया गया। 1857 की जंग आज़ादी में जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान में 1965 की जब जंग पाक भारत की हुई थी, तो शायरों ने उस हवाले से बहुत से जोश को उभारने वाले जो थे नगमे लिखे। उनकी शायरी इस तरह थी कि वतन के लोगों को जोश से उभारती थी वतन की खिदमत के लिए। तो उसी तरह 1857 की जंग आज़ादी में भी कौम के एहसासात की तर्जुमानी का शायरी को वसीला भी बनाया गया और इस तरह मुसलमानों के फिक्री जिंदगी के खदखाल ने उर्दू अदब में इस्लामी इक़दार और रवायात की पासदारी के अमल को शदीद से शदीद तर कर दिया। ईद उल फितर पर नज़्मों की कसरत का सबब भी यही है और शोरा और अदबा ने जब तख्लीकी जौहर के हवाले से इन अफकार की पेशकश का सामान फराहम किया, तो ये मौजू कई जहतों तक फैल गया। जहतों होती हैं कई सिमतों तक फैल गया, उसने कई रास्ते निकाल लिए। यानी कि जब शायरों ने ईद उल फितर के मौका पर नज़में लिखी और 1857 की जंग आज़ादी में भी जब लिखी, तो ये जो था लोगों को बताने का अंदाज कई सिमतों में फैल गया।
پھر کیا ہوا، عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھلا کر غائب ہو جانے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا. یعنی کہ پھر عید کو صرف ایک خوشی کا تہوار نہیں سمجھا گیا، نہ ہی سال میں ایک دفعہ خوشی کے لیے ملا جائے، یا سال میں ایک دفعہ یہ اس کا چاند نکلتا ہے تو لوگ اس دن ملاقاتیں کرتے ہیں. اس کی بجائے اس کو کیا کیا گیا، مسلمانوں کی تہذیب سے، تہذیب و ثقافت ہوتی ہے ان کے رہن سہن، ان کے طریقوں کے مطابق، اور فکری زندگی اور کس طریقے سے وہ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اس زندگی کے جغرافیے سے ان کی تصویر کشی کی گئی، اس طرح ان سے ملا دیا گیا، جسے عید کے موضوعات میں نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملی جذبات تک لے گئے. اب عید کے ٹاپک پر انہوں نے ایسی شاعری کی اور چھوٹے چھوٹے نقطے ایسے رکھے کہ وہ ادب کے ساتھ ساتھ، خوشی کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں کے ساتھ خوشی کے اور ادبی جذبات کے ساتھ، کے ملے جلے جذبات کے ساتھ تک لے گئے. گلدستہ عید میں موضوعات، گلدستہ عید کتاب کا نام ہے، جس میں انہوں نے اس کے متعلق نظمیں لکھی ہوں گی کسی شاعر نے. اس میں موضوعات کیا تھے، صحن عید میں ملاقات، یعنی کہ جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اس صحن میں ملاقات، اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے. درون خانہ ہوتا ہے اندر میں خواتین کی جو عید ہے، ادھر ہی تک نہیں اس کے ٹاپک انہوں نے رکھے، بلکہ اس کے جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا ہے. بلکہ جذبات جو ہے اس کے ہر طرح کے عنوان سے، ہر طرح کے علاقوں سے، رقبہ ہوتا ہے علاقوں تک لا کر دکھایا گیا ہے. پھر مسلم فیشنیبل خاتون کی ڈائری، اس سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، پھر کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دو گانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید. اب یہ سارے جو ٹاپکس ہیں ان عنوانات کے تحت شاعری کی گئی، جو جس میں بچوں اور بڑوں کی عید ہو گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید سے لے کے کوئی مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری میں کوئی اس کی شاعری لکھی ہوگی. اسی طرح عید کے موقع پر قرض کیسے لیا کسی نے، عیدی کیسے دی، سارے یہ ان کے عنوانات تھے شاعری کے. یہ اس کے بعد ان شاعروں پر مختلف کتابوں پر لکھی گئی یہ جو نظمیں ہیں، ان تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقہ ہوتا ہے جو کہ درمیانہ طبقہ ہو، نہ بہت زیادہ امیر نہ بہت زیادہ غریب ہو، درمیانے درجے کے طبقے اور غریب طبقے کے مسائل اور حالات سے منسلک نظر آتی ہے، سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے. اس تمدنی پس منظر کے طفیل ایک وقتی جذبہ ہے جان نہیں، بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے. اب اس رہن سہن کی تناظر میں اس کی وجہ سے ایک وقتی جوش نہیں بلکہ ایک تہذیبی بنیادی وجہ بن کر ہماری زندگی میں، ہمارے رہنے سہنے کی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے. اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئیں. خواجہ حسن نظامی نے دلی کے بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں. اب خواجہ حسن نظامی شاعر تھے، اور دلی جب برباد ہوئی، دلی میں جب غدر کا جنگ کے حالات پیدا ہوئے تو اس کے بعد وہ اس کی بربادی ہوئی، اس کے انہوں نے نوحے لکھے. نوحہ ہوتا ہے اس کے کسی کی غم کی یاد میں کوئی ایسی شاعری لکھی جائے. اب اس میں انہوں نے دولت اور عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے. یعنی کہ دلی میں تخت تھا مغلیہ سلطنت کا، اور اس میں بادشاہ ملکہ وغیرہ رہتے تھے، اور اس میں جب دلی کی بربادی ہوئی تو اس میں رہنے والے شہزادوں اور شہزادیوں نے کس طرح قسم پرسی ہوتی ہے، برے حالات میں عید کیسے کی، اس کا ذکر ملتا ہے. اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں
کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ اب سر سید احمد خان نے بھی شاعری کی، انہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے لکھا اور مسلمانوں کے معاشرے میں جو خامیاں تھیں ان کو بیان کیا، ان کی غربت کو بیان کیا اور اس چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس شاعری میں بیان کیا۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید، عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، یعنی کہ ہم غریبوں کی عید تو آپ کا کوچہ ہے، یہ فارسی میں یہ اس کا عنوان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم غریبوں کی عید تو آپ کا کوچہ ہے، یعنی کہ عید ہماری وہیں ہو جاتی ہے جہاں ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے ہیں۔ حال ہی کی نظم تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے ہم آہنگ کیا گیا ہے، ہم آہنگ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ کیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے۔ اب اس میں حالی کی جو نظم ہے اس کا انہوں نے پورے شعر دیے ہیں، ماہ اس کی شاعری کے ذریعے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا، یعنی کہ وہی بات کہ رمضان کا مہینہ گزرا اور عید کا دن آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی رکھتا ہے، ہر کوئی بہت خوش ہو گیا اس عید کے دن میں۔ سب روزہ داروں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے اس صبر کا انعام عید کی صورت میں پایا۔ اب یہ حال ہی نے ایک نظم لکھی تھی تہنیت عید الفطر۔ اب اقبال کے ہاں کیسے لکھا جاتا ہے، اس کو شاعری کو کیسے کیا؟ اقبال کے ہاں ہلال عید صرف ہمیں خوش نہیں کرتا بلکہ ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یتیموں کی عید کے بارے میں اقبال اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں جس میں نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے رہے ہیں۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ بیٹا آپ لوگ کیمراز نہیں کھول رہے بوائز، پلیز ٹرن آن یور کیمراز۔ دانیال، یونس جی، اقبال جو ہیں وہ صرف خوشی کو نہیں کرتے بلکہ وہ اس پورے معاشرے کی نثر وہ رویے کی، لوگوں کے رویوں کی نشاندہی کرتے ہیں، جس میں نثر نگار بھی خامہ فرسائی ہوتا ہے، لکھنا، تحریر کرنا، کچھ ان باتوں کے بارے میں لکھتے ہیں۔ یاد طفلی، بچپن کی یاد، یاد طفلی کہتے ہیں، طفل بچے کو کہتے ہیں، اور بچپن کی یاد علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے۔ اور پھر وہ کیسے اس کے منظر کشی کرتے ہیں۔ اے ماہ عید بے حجاب ہے تو، حسن خورشید کا جواب ہے تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے، یعنی کہ عید کے چاند تو اب ظاہر ہوا ہے، تو نظر آنا شروع ہوا ہے، اور سورج کے حسن کا جواب ہے تو ہرن کی جیسے شادی ہو اور اس نے ایسے اس کے اوپر کوئی کمند ڈالی ہو، کیونکہ عید کا چاند بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور بالکل ایسے کمان کی طرح نظر آتا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ جیسے کہ کمند ڈالی ہو، اور اس میں بچپن کے شور کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بچپن میں عید کے جو بچوں کے لیے جو عید کا موقع ہوتا ہے وہ بڑوں سے نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اس کو زیادہ خوشی میں اس میں محسوس کرتے ہیں کہ عید کا چاند نظر آیا، تو وہ اگلے دن کی عید کی تیاری میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں، ان تین رخوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اول، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان۔ دوسرا، عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ۔ اور تیسرا جو ہے، ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی اور تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔
اب یہ تین انہوں نے دیے ہیں کہ یہ موضوعات جو ہیں ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں. پہلے میں عید کے کو مناظر اس کی منظر کشی کرتے ہیں کہ کیسا ہے وہ. دوسرا عید کے ساتھ داخلی اور خارجی رویوں حالات کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں. تیسرا ہے جی چاند، عید کے چاند کو ملک و قوم کے عروج، ترقی اور زوال کی علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے، اور تہذیب و معاشرت کی بنیاد کے طور پر اس کو کرنے کا، قبول کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے. پھر حفیظ جالندری شعر میں کہتے ہیں چاند جب عید کا نظر آیا، حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا، آسماں پر ہوائیاں چھوٹی، نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگی، شکر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم سلام کرنے لگے. اب یہ پھر وہی چاند کے حفیظ جالندری مشہور شاعر ہیں جنہوں نے قومی ترانہ بھی لکھا. وہ کہتے ہیں کہ جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو کیا حال پوچھتے ہو تم خوشیوں کا، آسمانوں پر جو ہی چاند نظر آتا ہے تو آسمان پر لوگ پھل جھڑیاں چھوڑتے ہیں. ہوائیاں ہوتی ہیں جو پھل جھڑی کی طرح آسمان پر جاتی ہے اور پٹاخے کی آواز آتی ہے. نوبتیں جو ہوتی ہیں مسجد سے اعلانات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، سائرن کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، جی عید ہے. اور سارے خاص آرام سب لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. یہی عالم ہم بھی اب بھی کرتے ہیں کہ جب ہی اب ہمیں عید کا چاند نظر آتا ہے، عید مبارک کہنے کے لیے اب جدید طریقہ جو ہے SMS کا، پہلے کارڈ کی صورت میں بھیجے جاتے تھے، لیکن اب لوگ جو ہیں اس کو اپنے جدید طریقہ جو مواصلات ہے جس میں کہ وہ SMS کا طریقہ ہے اس سے بھیجتے ہیں. تو پھر طریقہ وہی ہے، یعنی کہ خوشی کا اظہار کرنا کہ چاند نظر آیا تو عید کی خوشی کے لیے ایک دوسرے کو سلام اور پیار محبت سے بھیج. دوسرا عبد المجید سالک لکھتے ہیں حلال عید کی گردوں پہ آمد ہے جو راحت نظر کی امت محمد ہے. ہزار شکر کہ مسلم ہے شاد آج کے دن، سبھی جہان میں ہے با مراد آج کے دن. اب عبد المجید سالک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چاند کے عید کے چاند کی گردوں ہوتا ہے آسمان. عید کے چاند کی آسمان پر ایسے جیسے آمد ہے اور دیکھنے کی خوشی امت محمد جو ہے وہ اس کو دیکھنے کی خوشی میں ہر طرف اوپر آسمان پر چڑھی ہوئی ہے. اور سارے مسلم لوگ جو ہیں، مسلمان جو ہیں، آج کے دن ہزار شکر اپنے رب کا ادا کرتے ہیں کیونکہ سب کو آج کے دن خوشی نصیب ہوئی اور آج سب بامراد ہوئے ہیں. طالب الابادی نے جو شعر کہے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہو تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے، آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے، اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے. اب وہ ان اشعار میں شاعر طالب الابادی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عید کا موقع جب آتا ہے، چاند جو ہی دکھتا ہے تو وہ اسی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو آج تو اپنا اثر دکھا دے، جتنے بھی لوگ مسلمان روٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے ان سب کو منا دے، ان میں صلح کرا دے، دن رات کا جو آپس میں ان کا جھگڑا ہے اس کو ختم کر دے، اسلام میں جو تفرقہ ہے، اسلام میں جو ایک دوسرے کا فرق ہے وہ مٹ جائے. یعنی کہ اس میں بھی وہ اس موقع پر عید کا چاند نظر آنے کے موقع پر شاعر حضرات بہت سے سب شاعر حضرات جتنے ہم نے اشعار اس نظم میں اس کتاب میں پڑھے ہیں کہانی میں، سب اس کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو ہی چاند نظر آتا ہے تو سب خوشی سے ایک دوسرے کو سب سلام دعا بھیجنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آسمانوں پر ہوائیاں چھوڑتے ہیں بچے. اور اس کے بعد طالب الابادی کہتے ہیں کہ عید کے موقع پر اب سب لوگوں کو اپنا دن رات کا جھگڑا ختم کر دینا چاہیے اور اسلام میں جو تفرقہ یا فرق، لڑائی جھگڑا پیدا ہوا ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا ہے جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے.
اب اس رجحان نے، اس نئی سوچ نے ایک نئے راستے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاں صرف ایک تہوار کی صورت میں منانے کا نہیں، جس میں اچھل کود ہو اور بس خوشی کا اظہار کرنا ہو، بلکہ اس خوشی کا رشتہ جو ہے ہماری قدروں میں، ہمارے رواج میں بہت دور تک جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایت میں یہ عمل صرف یک طرفہ مناظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا۔ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے، یعنی کہ عید کی شاعری جو ہے شعری روایات میں ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ یہ سبق جو ہے یہ مصنف ڈاکٹر وحید قریشی کی کتاب اردو نثر کے میلانات سے لیا گیا ہے، جس میں کہ اردو نثر میں لوگوں کے کیا رجحانات تھے، کیا طریقہ کار تھے، تو اس لیے اس میں انہوں نے اردو میں صرف مسلمانوں کا برصغیر پاک و ہند میں عید کے موقع پر کس طرح کا اظہار تھا، کس طرح انہوں نے شہزادوں کے بارے میں ذکر کیا، کس طرح انہوں نے شاعری کا ذکر کیا، نثر طریقے سے کس طرح کا کیا، اور یہ ایک سبق جو ہے مضمون رکھتا ہے، مضمون ہے یہ ان کے مطابق اردو نثر کے میلانات میں سے ایک مضمون لیا گیا ہے، جس کے بارے میں انہوں نے یہاں بتایا ہے۔ اس کا میں نے آپ لوگوں کو تشریح دی تھی لاسٹ پیراگراف، اس رجحان نے تخلیقی سطح پر، اس کو تشریح کرتے وقت آپ نے اسی طرح لکھنا ہے، حوالہ متن کے میں آپ نے شاعر کا نام اور اس کا کتاب کا نام، مصنف کا نام، سبق کا نام اور ماخذ صنف ادب، اور پھر اس کے بعد آپ نے لکھے ہیں الفاظ معنی 4، اس کے بعد آپ نے لکھی ہیں تشریح۔ اب یہ اقتباس سبق اردو ادب میں عید الفطر کے مضمون سے لیا گیا ہے۔ یہ مضمون کس کا تحریر کردہ ہے؟ مصنف ڈاکٹر وحید قریشی کا تحریر کردہ ہے۔ اس میں مصنف کے 3 جملے آپ لکھیں گے تعریف کے کہ مصنف جو ہے انہوں نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں نقاد اور اہم محقق اور نقاد تھے، اور ان کا زیادہ تر سرمایہ تنقیدی خطب پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے اس سبق میں مصنف نے عید الفطر اور اسلامی تہذیب و معاشرت اور رسم و رواج پر روشنی ڈالی ہے۔ بر صغیر میں جب اردو شاعری کا ارتقاء ہوا، شروع ہوئی اردو شاعری، تو عید کے موضوع کو احاطہ شاعری میں لایا گیا۔ عید کو صرف خوشی اور خوشی کے لیے، عید کا چاند دیکھنے کے لیے بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے مسائل سے منسلک کر دیا گیا یا ان سے جوڑ دیا گیا۔ مختلف شعراء نے عید کے موقع پر عید کے دن کے حوالے سے شاعری کے ذریعے کیسے بتایا ہے، امیروں کے مسائل کا کیسے ذکر کیا، غریبوں کے مسائل کا کیسے ذکر کیا ہے۔ مجموعی طور پر عید الفطر کے موضوعات جو ہیں شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے کرنا ہے تشریح طلب اس اقتباس میں اس نئی سوچ نے، اس نئے رجحان نے اس ایک نئے راستے کی طرف اشارہ کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع یا نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض صرف تہوار منانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا رشتہ جو ہے، اس کی خوشی جو ہے ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتی ہے۔ لوگ ہم اپنے پرانی کہانیاں، پرانی واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو واقعات میں عید کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی عید کو منایا کرتے تھے اور کس طریقے سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو سارے کو اینڈ کرنا ہے۔ آپ نے کتاب کھولیے اپنی، اس کی کتاب کے کوسچن آنسر کر لیں بک والے۔ عید الفطر کا ہماری تہذیبی اور دینی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ عید الفطر کا مسلمانوں کی تہذیبی اور دینی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ عید کا مطلب ہے بار بار آنے والی خوشی۔ عید کو محض خوشی کی بجائے
اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا ہے۔ عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ عید الفطر پر شعراء نے عید الفطر کے موضوع پر نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے ہیں۔ شعراء نے کن پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے عید الفطر کے موقع پر؟ ان 3 پہلوؤں کا لکھیں وہ کتاب میں، جو آپ کے تینوں پہلو ہیں۔ شعراء نے درج ذیل پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے۔ نمبر 1، عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان۔ نمبر 2 ہے عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ۔ نمبر 3 ہے ہلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی اور تمدنی زندگی کی اساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے حسن نظامی نے کیا نقطہ اجاگر کیا؟ عید الفطر کے موقع پر شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے ان کے دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کا نقطہ اجاگر کیا ہے۔ عید الفطر اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا؟ عید الفطر ایک ایسا تہوار ہے جو مسلمانوں کی مذہبی، معاشرتی اور سماجی اقدار و روایات پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اردو شعراء نے اسے عید الفطر کو موضوع سخن بنایا۔ کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی کے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ کس مشہور شاعر کا مصرع ہے؟ یہ الطاف حسین حالی کا مصرع ہے۔ عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے، کیونکہ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند اور عید کے روز محبوب سے ملاقات بہت اہم رہے۔ سوال نمبر 6 سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر نشان درست پر اور غلط پر نشان لگائیے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری میں وسعت پیدا ہوئی، یہ درست ہے یا غلط؟ درست ہے یہ۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے مرثیے لکھے ہیں، انہوں نے نوحے لکھے تھے، مرثیے نہیں لکھے تھے۔ عید الفطر کے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے اصل رخ کو ظاہر کرتے ہیں، یہ درست ہے۔ سبق میں 4 شعراء کے اشعار درج ہیں، غلط ہے۔ عید الفطر کا تصور ہماری اقدار میں شامل ہے، درست ہے یہ۔ سوال نمبر 7 دیکھیے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ مصرع کس شعر کا ہے؟ کس شاعر کا ہے؟ ہلال عید کی گردوں پہ آمد آمد ہے، عبد المجید سالک کا ہے یہ۔ حسن نظامی نے دلی کے جو نوحے لکھے ان میں کون سی چیز نمایاں ہے؟ آپشن نمبر 1 ہوگی عظمت رفتہ۔ عید الفطر کے موقع پر مسلم معاشرے کے کس طبقے کو سب سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ دوسری آپشن ہے غربا کو۔ نیکسٹ ہے آپ کا، شاعر نے لذت افزائے شور طفلی میں کس طرف اشارہ کیا ہے؟ عید الفطر کے چاند کی طرف۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد توجہ تیز ہو گئی تھی نظموں کی طرف، یہ آپشن ہے اس کی صحیح، نظموں کی طرف۔ اس سبق کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو مضمون دیا تھا قائد اعظم، اس کو میں پڑھ رہی ہوں، ذرا آپ اس کو یاد کیجئے اور اچھی طرح اس کو یاد کر کے لکھ کر یاد کیا کریں۔ جو چیز آپ یاد کرتے ہیں اس کو لکھ کر اپنا خود سے چیک کیا کریں، اپنا ٹیسٹ خود لیں۔ جو چیز آپ نے یاد کر لی اس کو لکھ کر دیکھیں کہ میں نے کیا کیا اس میں چیز نہیں مجھ سے یاد ہوئی، اس کو دوبارہ یاد کریں، اور لکھی ہوئی چیز ہمیشہ یاد رہتی ہے۔
قائد اعظم نقشے بے معنی میں ایک رنگ حقیقت بھر دیا، مرد آہن تو نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ دنیا میں عظیم انسان روز روز پیدا نہیں ہوتے، ایسے انسانوں کے لیے تاریخ کو مدتوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ قانون فطرت ہے کہ جب ہر طرف ظلم کے پہرے ہوتے ہیں اور لوگ کسی نجات دہندہ کے لیے اپنی آنکھوں کے در وا کیے ہوتے ہیں، تو ایسے میں رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور ایک ایسا انسان جنم لیتا ہے جس میں تمام تر قائدانہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ بقول شاعر، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بیتا ور پیدا۔ تواریخ عالم کا بغور جائزہ لیں تو مختلف اقوام کے عروج و زوال میں بعض شخصیات کا کردار نہایت اہم رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی انہی عظیم انسانوں میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا شمار کراچی کے متمول تاجروں میں ہوتا تھا۔ پونجا جناح چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ 25 دسمبر 1876 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد علی رکھا گیا۔ کسی کو اس وقت یہ معلوم نہ تھا کہ یہ بچہ ایک دن مسلمانوں کا عظیم رہنما بنے گا اور انہیں غلامی سے نجات دلائے گا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ سندھ مدرسہ ہائی اسکول میں داخل ہو گئے۔ آپ کے والد آپ کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کرنا چاہتے تھے، مگر پونجا جناح کے ایک انگریز دوست نے مشورہ دیا کہ بیٹے کو بیرسٹری کے لیے انگلستان بھیج دیں۔ آپ کے والد نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے قائد اعظم کو انگلستان بھیج دیا۔ آپ نے وہاں کے مشہور ادارے لنکن ان میں داخلہ لیا، کیونکہ اس کے مین گیٹ پر دنیا کے مشہور قانون دانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فہرست درج تھا۔ آپ نے 20 سال کی عمر میں وہاں سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور پھر وطن واپس آ گئے۔ بمبئی سے وکالت کا آغاز کیا، مگر پہلے آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے لیکن ہمت نہ ہاری۔ آپ کے استقلال مسلسل نے ان ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل دیا اور آپ کا شمار پھر عظیم قانون دانوں میں ہونے لگا۔ اس دوران آپ نے کانگریس کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاسی زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا، لیکن کچھ عرصہ بعد ہی قائد اعظم نے محسوس کیا کہ کانگریس کے پیش نظر صرف ہندوؤں کا مفاد ہے، مسلمانوں کو وہ اس ملک میں زوال پذیر دیکھنا چاہتی ہے۔ اس تلخ حقیقت کے احساس کے بعد انہوں نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے مسلم لیگ کو منظم کر کے ایک مرکز پر جمع کیا۔ 1930 میں علامہ اقبال نے اپنا مشہور خطبہ الہ آباد پیش کیا۔ اس خطبے میں آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ آپ نے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور شمال مغربی صوبے، جس کو آج کل خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، ان کو ملا کر ایک مسلم ریاست کی تشکیل کی تجویز دی۔ لہٰذا بر صغیر میں دو قومی نظریہ اور زور پکڑتا گیا۔ علامہ اقبال کے اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے چودھری رحمت علی نے 1933 میں اس کو پاکستان کا نام دیا۔ اب مسلمانوں کو ایک ہدف مل چکا تھا۔ انہوں نے اس ہدف کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ قائد اعظم دو قومی نظریہ کے زبردست حامی تھے۔ آپ نے دو قومی نظریہ کی حمایت کرتے ہوئے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو الگ اقوام ہیں، دونوں کے عقائد، رزمیہ، کہانیاں اور ہیروز ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونا بر صغیر کی تباہی ہے۔ مصور پاکستان علامہ اقبال کی آنکھ نے محمد علی جناح کی قائدانہ صلاحیتوں کو جان لیا تھا۔ آپ سمجھ گئے تھے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو انگریز اور ہندو کے توکے غلامی سے صرف اور صرف محمد علی جناح ہی چھڑا سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کے اصرار پر قائد اعظم نے 1934 میں مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھال لی۔
مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے کے بعد آپ نے آزادی کی جدوجہد کو مزید ہوا دی۔ آپ نے بر صغیر میں کئی جلسے کروائے، مسلمانوں کی آزادی کی تحریک پر ہندو بہت تل ملائے، مگر قائد اعظم کی بصیرت کے سامنے نہ ٹک سکے۔ قائد اعظم مسلمانوں کے لیے شبنم کی مانند تھے، جبکہ ہندوؤں کے لیے ایک طوفان تھے۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ ہندو اپنے آپ کو انگریزوں کا جانشین سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایک قومی نظریہ پیش کیا جس کے مطابق ہندوستان میں صرف ایک قوم بستی ہے جو ہندوستانی قوم ہے۔ پنڈت نہرو نے بھی دعویٰ کیا کہ ہندوستان میں دو طاقتیں ہیں، ایک کانگریس اور دوسرے انگریز۔ قائد اعظم نے اس چیلنج کا جواب دیا کہ یہاں ایک تیسری طاقت بھی ہے اور وہ مسلمان ہیں۔ آپ نے پرزور دلائل سے دو قومی نظریے سے ثابت کیا کہ مسلمان مذہب، تاریخ، لباس، تہذیب اور زبان، غرض ہر لحاظ سے ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے، یہاں تک کہ ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں جبکہ مسلمان اسے خدا کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اس لیے دو قومیں کس طرح یکجا رہ سکتی ہیں؟ یہی دو قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس قائد اعظم کی صدارت میں ہوا، جس میں مشہور اور تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اس قرارداد میں منظور کیا گیا کہ ہندوستان کے جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان پر مشتمل الگ مملکت بنائی جائے۔ اس مطالبے پر مسلمانوں کو آزادی کی کرن نظر آنے لگی اور بر صغیر میں آزادی کی جدوجہد تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ بقول شاعر کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے۔ ہندوؤں نے اس جدوجہد کو روکنے کی سرتوڑ کوشش کی مگر یہ تحریک دب نہ سکی، کیونکہ آزادی کی اس جدوجہد میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہو چکی تھی۔ قائد اعظم نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح۔ وہ حقیقی معنوں میں مرد میدان تھے۔ انہوں نے باطل کی آندھیوں اور خوفناک طوفانوں میں